ठीक है, शुक्रिया, सफदर ने कहा और रिसीवर रख दिया। अमीर महरूम एक कमरे में कुर्सी पर बैठा किसी सोच में गर्क था कि साइड पर मौजूद कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। इस दरवाजे से एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसकी आंखों पर स्याह शीशों वाला चश्मा था, उसकी नाक तोते की तरह आगे से काफी हद तक मुड़ी हुई थी और चेहरा इस तरह सूखा हुआ था जैसे अमचूर का बना हुआ हो। होंठ पतले और एक दूसरे के साथ इस हद तक जुड़े हुए थे कि मुंह की बजाय बस एक बारीक सी लाइन नजर आती थी। ठोड़ी आगे को बढ़ी हुई थी लेकिन चेहरे की तरह सूखी सी थी। इसके जिस्म पर स्याह रंग का लिबास था। अमीर महरूम इसे देखकर चौंक पड़ा था। उसके चेहरे पर कदरे हैरत के तासुरात उभर आए थे, ऐसे तासुरात जैसे इसे इस आदमी के आने की कोई उम्मीद ना थी। इस आदमी ने करीब आकर अपना सर झुका दिया और खामोश खड़ा हो गया। क्या बात है ओशियान, तुम अचानक यहाँ क्यों आए हो? कोई खास बात? अमीर महरूम ने हैरत भरे लहजे में कहा। आका की खिदमत में मामलात की रिपोर्ट करना जरूरी हो गई थी और आपको तो मालूम है कि मेरी यही ड्यूटी है। इस आदमी ने अजीब चीखते हुए से लहजे और आवाज में जवाब दिया, लेकिन इसका सर इसी तरह झुका हुआ था। क्या हुआ है? अमीर महरूम ने होंठ चबाते हुए कहा, क्योंकि इसे मालूम था कि शैतानी दरबार की ये खास ताकत सिर्फ इस वक्त नमूदार होती है जब कोई अनहोनी हो जाए। इसलिए वो इसे देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि इसके नजदीक ऐसी कोई अनहोनी सामने ना आई थी। आका, अमीर का केश को हलाक कर दिया गया है, ओशियान ने कहा तो अमीर महरूम बेख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? इसकी हिफाजत पर तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें मौजूद थी और अभी थोड़ी देर पहले तो वो मेरे पास से वापस अपनी हवेली गया है, अमीर महरूम ने जवाब देते हुए कहा। इसका लहजा ऐसे था जैसे उसे ओशियान की बात पर यकीन ना आ रहा हो। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं आका, योगा बहुत बड़ी ताकत थी और वो अमीर का केश की हिफाजत आसानी से कर सकती थी, लेकिन वो खुद भी रोशनी की एक ताकतवर लहर का शिकार होकर फना हो गया और योगा के फना होने के बाद इसकी मातहत तमाम शैतानी ताकतें अमीर काकेश के हुक्म के बगैर कुछ ना कर सकती थीं और अमीर काकेश को योगा के फना होने का इल्म ही ना हो सका। ओशान ने जवाब दिया, योगा एक लहर से फना हो गया है? क्या कह रहे हो? तफसील बताओ, अमीर महरूम ने तेज और तहकुमाना लहजे में कहा। आपको तो मालूम है कि जब अमीर काकेश यहाँ आपके पास मौजूद थे तो इनकी हवेली में एक मर्द और एक औरत आए, जिन्हें दरबानों के इंचार्ज मयारान ने मेहमान खाने में पहुंचा दिया। फिर अमीर काकेश ने यहाँ से फ़ोन करके मयारान को हुक्म दे दिया कि इन दोनों को हलाक कर दिया जाए और योगा को कह दिया कि वो वहाँ जाए और सब कुछ देखकर इन्हें रिपोर्ट दे। योगा इस हुक्म की तामील में अमीर काकेश को यहाँ आपके पास छोड़कर वहाँ चला गया। इन दोनों ने मयारान को कैद कर लिया जबकि इसके बाकी साथियों को हलाक कर दिया। योगा चूंकि मयारान की मदद करने का पाबंद ना था, इसलिए वो कमरे के दरवाजे में खड़ा सब कुछ होता देखता रहा। मयारान को अमीर काकेश ने ये ताकत दे रखी थी कि वो शैतानी ताकतों को अपनी आंखों से देख सकता था, इसलिए योगा इसे नजर आ गया। उसने इस आदमी इमरान को इस बारे में बता दिया। उस आदमी की जेब में रोशनी का मुकद्दस कलाम मौजूद था, इसलिए योगा इस पर हमला ना कर सका, लेकिन वो देख तो सकता था और अमीर काकेश ने भी इसे सिर्फ देख कर रिपोर्ट देने का कहा था, इसलिए वो खामोश खड़ा ये सब कुछ होते देखता रहा। लेकिन जैसे ही मयारान ने इस आदमी इमरान को बताया कि इसकी पुश्त पर योगा खड़ा है तो वो आदमी यकलख्त योगा की तरफ मुड़ा और इसके मुंह से यकलख्त रोशनी की इंतहाई ताकतवर लहर निकलकर योगा पर पड़ी और योगा इसी लहर की ताकत की वजह से वहीं फना हो गया। इस दौरान अमीर काकेश भी वहां पहुंच गए। इन्हें कुछ पता ना चला कि हवेली में क्या हो रहा है। वो हवेली में दाखिल हुए तो ये इमरान और इसकी साथी औरत मयारान के तमाम साथियों को हलाक कर चुके थे। उन्होंने अमीर काकेश के साथ जाने वाले दोनों आदमियों को भी हलाक कर दिया और अमीर काकेश को बेहोश कर दिया। तमाम शैतानी ताकतें इनके होश में आने के इंतजार में थीं ताकि योगा की अदम मौजूदगी में अमीर काकेश से हरकत में आने की इजाज़त हासिल कर सके। लेकिन इस इमरान ने अजीब हरकत की। इसने बूट का स्याह तस्मा खोला और इसे अमीर काकेश के मुंह पर बांध दिया और इस तस्मे की वजह से अमीर काकेश की तमाम ताकतें बेबस होकर रह गईं, क्योंकि जब आका को स्याह लगाम डाल दी जाए तो फिर शैतानी ताकतें बेबस हो जाती हैं। ओशिया ने तफसील बताते हुए कहा तो अमीर महरूम की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ओ, ये तो कदीम अफ्रीकी साहिरों का तरीका है, ये इस इमरान को कैसे मालूम हो गया? अमीर महरूम ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। वो तो शायद ऐसे कामों में माहिर लगता है। इसने अमीर काकेश को स्याह लगाम डाली और अमीर काकेश अपनी तमाम ताकतों के बावजूद बेबस होकर रह गए। अमीर काकेश ने अपनी इस ताकत को दिल ही दिल में बुलाया जिसे वो
آنکھوں کے ذریعے احکامات دے سکتے تھے، لیکن نہ جانے اس عمران کو امیر کاکیش کی اس ارادے کا کیسے علم ہو گیا۔ اس نے امیر کاکیش کی آنکھوں پر رومال باندھ دیا۔ اس طرح امیر کاکیش مکمل طور پر بے بس ہو گیا۔ پھر اس عمران نے خنجر کی مدد سے امیر کاکیش کی ناک کے دونوں نتنے آدھے سے زیادہ کاٹ ڈالے اور پھر امیر کاکیش کی پیشانی پر اس نے ضربیں لگائیں۔ اس کے بعد تو امیر کاکیش جیسے اس کا تابعدار بن گیا۔ امیر کاکیش نے اسے آپ کے بارے میں، دارپوش کے بارے میں، وادی شاہاں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ امیر کاکیش نے اس عمران کو بتایا کہ وادی شاہاں میں ایک خفیہ کنواں ہے جو لاکھوں سال سے بند ہے اور امیر محروم اس کنویں کو دوبارہ کھولے گا۔ اس کنویں کے اندر ایک صندوقچی ہوگی جس میں سیاہ بمرہ قید ہے۔ صندوقچی کھلتے ہی سیاہ بمرہ زندہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سفید مقدس چمگادڑ بھی زندہ ہو کر آ جائے گا اور ان دونوں کے مجموعے کو بلیک اسکارپ کہا جاتا ہے، اور بلیک اسکارپ کے زندہ ہوتے ہی شیطانی طاقتیں اس حد تک طاقتور ہو جائیں گی کہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف کسی بھی سپر پاور سے مل کر لڑیں گے، اور اس طرح آہستہ آہستہ پوری مسلم دنیا بلیک اسکارپ کے تحت آ جائے گی۔ اور چونکہ اصل میں بلیک اسکارپ کی پشت پر یہودی ہیں، اس لیے پوری دنیا پر کنٹرول یہودیوں کا ہو جائے گا۔ اوشیان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ امیر کاکیش نے خود بتا دیا ہے۔ امیر محروم نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اس بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں آقا امیر محروم، امیر کاکیش نے سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے آپ کی حویلی کے بارے میں بھی بتا دیا ہے اور فواد کے بارے میں بھی، اور آپ نے پوری دنیا میں جو لائے عمل طے کیا تھا اور جن جن کو دنیا کے مختلف حصوں کا سربراہ بنایا تھا، وہ سب انہوں نے بتا دیا۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ امیر کاکیش خود، آپ، امیر محروم اور فواد تینوں کٹر یہودی ہیں اور آپ پوری دنیا کے یہودیوں کے نمائندہ ہیں اور مسلمانوں پر یہودیوں کے مکمل غلبہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ اوشیان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا امیر کاکیش نے وادی شاہاں کے اس مقام کے بارے میں بھی بتا دیا ہے؟ امیر محروم نے کہا، نہیں آقا، امیر کاکیش کو اس بارے میں علم نہ تھا، البتہ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ خفیہ کنواں کھولنے کے لیے وہاں گئے تھے، لیکن وہاں رہنے والے دو الوؤں نے آپ پر حملہ کر دیا، جس پر آپ کے نائب دارپوش نے گولی چلا کر دونوں الوؤں کو مار گرایا، اور چونکہ ان الوؤں کا خون وادی کی زمین پر پڑ گیا تھا، اس لیے اس خون کے اثرات ایک ہفتے اس زمین پر رہیں گے اور اس ایک ہفتے تک کنواں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اوشیان نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس فواد کے بارے میں کیا خبریں ہیں؟ کیا اس نے ان ایجنٹوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں؟ امیر محروم نے اس پر قدرے غسیلے لہجے میں کہا، آقا فواد کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اوشیان نے جواب دیا تو امیر محروم ایک بار پھر اچھل پڑا، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ فواد تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ امیر محروم نے چیختے ہوئے کہا، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں آقا، آپ کو تو معلوم ہے کہ اوشیان سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ عمران کے 3 مرد ساتھی ہیں۔ جب عمران اپنی ساتھی عورت کے ساتھ امیر کاکیش کی حویلی کی طرف گیا تو یہ تینوں ٹیکسی میں بیٹھ کر پہلے اسلحہ مارکیٹ گئے، وہاں سے انہوں نے اسلحہ خریدا اور پھر دوبارہ ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ ماسٹر فواد کی رہائش گاہ کی طرف چلے گئے۔ اوشیان نے کہا، لیکن انہیں ماسٹر فواد کی رہائش گاہ کا علم کیسے ہوا؟ امیر محروم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ کام اس عمران نے کیا تھا، اس نے صرف مختلف جگہوں پر فون کر کے اور آوازیں بدل کر اس بارے میں معلوم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو بتا دیا۔ اوشیان نے جواب دیا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کسی صورت اندر تو داخل نہ ہو سکتے تھے۔ امیر محروم نے کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن ماسٹر فواد کو ان کے بارے میں اطلاع مل گئی تو اس کے حکم پر ان تینوں کو، جو اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، بے ہوش کر دیا گیا اور پھر ان کو فواد کے پاس پہنچا دیا گیا، جہاں ہوش میں آنے کے بعد بندے ہونے کے باوجود انہوں نے فواد اور اس کے آدمی پر حملہ کر دیا اور اس آدمی کو ہلاک کر کے فواد کو بے ہوش کر دیا۔ پھر انہوں نے اس کی رہائش گاہ میں موجود باقی مردوں اور ایک عورت کو ہلاک کر دیا اور تمام مشینری تباہ کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھی عمران کو فون کیا۔ عمران نے انہیں فواد کو ہلاک کر کے واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچنے کے لیے کہا اور پھر انہوں نے فواد کو ہلاک کیا اور واپس چلے گئے۔ اوشیان نے کہا، اس امیر کاکیش کا کیا ہوا؟ امیر محروم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، امیر کاکیش کو اسی حالت میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمران بھی اپنی رہائش گاہ پر چلا گیا اور میں آپ کو تفصیل بتانے یہاں آ گیا۔ اوشیان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ تو بہت برا ہوا، یہ لوگ تو انتہائی خطرناک ہیں، اب یہ تو یہاں بھی پہنچ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اور اگر یہاں نہ پہنچے تو وادی شاہاں پہنچ جائیں گے، انہیں کیسے روکا جائے؟ امیر محروم نے انتہائی پریشان ہوتے ہوئے کہا،
آپ نے پہلے بھی شیطان کے رازدار معشورہ کو طلب کیا تھا، اسے پھر طلب کر لیں تاکہ وہ آپ کو کوئی ایسی ترکیب بتا سکے جس پر عمل کر کے آپ ان لوگوں سے یقینی نجات حاصل کر سکیں۔ اوشیان نے جواب دیا تو امیر محروم بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ ہاں، اسے تو میں بھول ہی گیا تھا، معشورہ نے کہا تھا کہ وہ مجھے ایسی ترکیب بتائے گا، مکر و فریب سے پر ایسا جال کہ یہ لوگ اس جال میں پھنس کر ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تم اب جا سکتے ہو، امیر محروم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، امیر کاکیش نے یہاں کے بارے میں انہیں بتا دیا ہے کہ آپ یہاں قندوز کی بڑی حویلی میں موجود ہیں، اور انہیں امیر کاکیش نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے روزم کو اپنے 10 کالے کتے دے کر اس سے الوؤں کے خون کے اثرات بھی ختم کرا دیے ہیں، اور آپ کل صبح وہاں جا کر کنواں ظاہر کریں گے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ صبح ہونے سے پہلے یہاں پہنچ کر آپ کے خلاف کارروائی کریں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں نہ رہیں بلکہ کسی ایسی خفیہ جگہ پر منتقل ہو جائیں جہاں کے بارے میں انہیں معلوم نہ ہو۔ اوشیان نے کہا، ہاں تمہاری بات درست ہے، میں ایسا ہی کروں گا، تم جا سکتے ہو۔ امیر محروم نے کہا تو اوشیان نے جھک کر سلام کیا اور واپس مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جب اس کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا تو امیر محروم اٹھا اور ایک اور کمرے میں پہنچ گیا۔ اسی کمرے میں ایک کرسی کمرے کے درمیان میں موجود تھی، ایک طرف دیوار میں ایک الماری بھی موجود تھی۔ امیر محروم نے الماری کھول کر اس میں سے ایک باکس نکالا اور پھر الماری بند کر کے واپس اسی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے باکس کھول کر بڑے بڑے سیاہ شیشوں والی اینک نکالی اور اسے اپنی آنکھوں پر چڑھا کر اس نے باکس کو جیب میں ڈالا اور پھر کرسی کے بازو پر موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے سامنے دیوار پر یکلہت انتہائی تیز روشنی چمکی، اس قدر تیز کہ جیسے سورج اس دیوار پر پہنچ گیا ہو، لیکن پھر آہستہ آہستہ روشنی مدھم ہوتی چلی گئی اور امیر محروم نے آنکھوں پر موجود اینک اتاری، جیب سے باکس نکال کر اینک کو اس باکس میں رکھا اور پھر باکس کو دوبارہ جیب میں رکھ کر اس نے سامنے والی دیوار کی طرف دیکھا۔ وہاں مدھم سی روشنی کا ایک چوکھٹا سا نظر آ رہا تھا، پھر یہ روشنی آہستہ آہستہ نیچے فرش کی طرف بڑھنے لگی۔ چند لمحوں بعد دیوار کے سامنے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر قدیم مصری لباس تھا اور سر پر اس نے قدیم دور کی پگڑی سی بندھی ہوئی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں کسی بھیڑیے کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی۔ معشورہ حاضر ہے آقا، حکم۔ اس بوڑھے نے کہا۔ معشورہ، پچھلی بار تم نے کہا تھا کہ تم کوئی ایسی ترکیب سوچو گے، مکر و فریب سے بھری ترکیب، کہ یہ پاکیزیائی عمران اور اس کے ساتھی اس میں پھنس کر ہلاک ہو جائیں گے، لیکن پھر تم واپس ہی نہیں آئے۔ امیر محروم نے کہا، میں نے ترکیب تو سوچ لی تھی آقا، لیکن میں وقت کا انتظار کر رہا تھا اور آپ نے مجھے واقعی بروقت بلایا ہے، معشورہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ امیر محروم نے چونک کر کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ امیر کاکیش کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور آپ کا مقرر کردہ فواد بھی ہلاک ہو چکا ہے، اور اب یہ لوگ آپ کو ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، معشورہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کرتے رہے منصوبہ بندی، میں نے الوؤں کے خون کے اثرات 10 کالے کتے دے کر ختم کرا دیے ہیں، اور میں صبح ہوتے ہی کنواں کھلوا کر بلیک اسکارپ کو زندہ کر دوں گا، اور بلیک اسکارپ کے زندہ ہوتے ہی یہ لوگ میرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ امیر محروم نے کہا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے امیر محروم، یہ لوگ حد درجہ خطرناک ہیں، یہ بلیک اسکارپ کو زندہ ہونے سے پہلے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے، اور جس انداز کے یہ لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے پہلے وادی یہاں پہنچ کر آپ کو سب کچھ کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیں۔ معشورہ نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں شیطان کا خاص آدمی ہوں، میرے پاس انتہائی طاقتور شیطانی طاقتیں ہیں، یہ لوگ مجھے کیسے ہلاک کر سکتے ہیں؟ امیر محروم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ امیر کاکیش آپ سے کم طاقتور نہیں تھا، آپ کو بتا تو دیا گیا ہے کہ اسے کس طرح بے بس کر دیا گیا تھا کہ اس کی کوئی طاقت اس کے کام نہ آ سکی، اور اس کی سب سے بڑی طاقت یوگا کو صرف ایک پھونک مار کر جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ معشورہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں اوشیان نے مجھے تمام تفصیل بتائی ہے، اور تمہیں بھی میں نے اوشیان کے کہنے پر ہی بلایا ہے، ورنہ تمہارا خیال تو میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیا ترکیب سوچی ہے؟ امیر محروم نے کہا۔ امیر محروم، میری سوچی ہوئی ترکیب ایسی ہے کہ آپ سن کر یقیناً خوش ہو جائیں گے اور اس کا مجھے بھرپور انعام دیں گے۔ معشورہ نے کہا، کیسا انعام؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو تم؟ امیر محروم نے کہا، آپ کے نائب دارپوش کی ایک ہی بیٹی ہے جو جوان بھی ہے اور خوبصورت بھی، اور سب سے خاص بات جو مجھے پسند ہے وہ یہ کہ دارپوش کی بیٹی جس کا نام زہیرہ ہے کے خون میں چمگادڑ کے خون کا جوہر بھی شامل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس کے خون میں چمگادڑ کے خون کا جوہر موجود ہو وہ خون جو بھی پی لیتا ہے وہ شیطان کی اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور میں یہ خون پینا چاہتا ہوں، یہی میرا انعام ہوگا۔
اس بوڑھے نے کہا تو امیر محروم حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے شاید خواب و خیال میں بھی یہ نہ تھا کہ یہ بوڑھا معشورہ اس انداز کا انعام طلب کرے گا۔ ویسے اسے یہ تو معلوم تھا کہ دارپوش کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام زہیرہ ہے اور وہ بے حد خوبصورت ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے خون میں چمگادڑ کے خون کا جوہر موجود ہے۔ یہ اس کے لیے نئی بات تھی۔ البتہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ چمگادڑ اور اس کا خون شیطان اور شیطان کی طاقتوں کو بے حد مرغوب ہوتا ہے۔ یہ بات کیسے ممکن ہے کہ زہیرہ کے خون میں چمگادڑ کے خون کا جوہر موجود ہے؟ امیر محروم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دارپوش کی بیوی اور زہیرہ کی ماں ایک بہت بڑی جادوگرنی کی شاگرد تھی اور وہ خود بھی بہت بڑی جادوگرنی تھی۔ چمگادڑ اس کی مرغوب غذا تھی۔ اس بوڑھی جادوگرنی نے اسے اس راستے پر ڈالا تھا۔ پھر دارپوش سے اس کی شادی ہو گئی۔ دارپوش کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی ماں اچانک ہلاک ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ دارپوش کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جادوگرنی ہے، اس لیے دارپوش نے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ بہرحال زہیرہ کی ماں کے خون کے اندر چمگادڑ کا خون شامل تھا جس کا جوہر اس کی بیٹی کے خون میں شامل ہو چکا ہے اور میں یہ خون پینا چاہتا ہوں۔ معشورہ نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پہلے وہ ترکیب مجھے بتاؤ جو تم نے سوچی ہے۔ اگر وہ مجھے پسند آ گئی تو میں تمہیں اس کی اجازت دے دوں گا، ورنہ نہیں۔ امیر محروم نے کہا، اسے اس وقت دارپوش یا اس کی بیٹی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی تمام تر دلچسپی بلیک اسکارپ کو زندہ کرنے پر تھی۔ ترکیب بے حد سیدھی سادی ہے امیر محروم، معشورہ نے کہا۔ کیا ہے تفصیل بتاؤ۔ امیر محروم کے لہجے میں ہلکی سی سختی کا تاثر ابھر آیا تھا۔ یہ بات یقینی ہے کہ جب تک آپ اس صندوقچی کو حاصل نہ کر لیں یہ لوگ آپ پر حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے ہر صورت میں اس صندوقچی کو کھولے بغیر جلا کر راکھ کرنا ہے تاکہ بلیک اسکارپ کے زندہ ہونے کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ معشورہ نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم احمق ہو جو ایسی بات کر رہے ہو؟ امیر محروم نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ کیوں آقا، میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ معشورہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ اگر یہ صندوقچی جل سکتی تو کیا وہ روشنی کی بڑی شخصیت جس نے لاکھوں سال پہلے اسے بند کر کے کنویں میں دفن کیا تھا اسے جلا نہیں سکتی تھی؟ تم شیطان کے رازدار ہونے کے باوجود اتنی بات نہیں جانتے کہ اس صندوقچی کو کسی صورت آگ نہیں لگ سکتی؟ اس کے اندر موجود سیاہ بمرہ مردہ ہونے کے باوجود اس قدر طاقتور ہے کہ اسے جلایا نہیں جا سکتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ عام سے لوگ اس صندوقچی کو جلا کر راکھ کر دیں گے؟ کیا یہ بات انتہائی احمقانہ نہیں ہے؟ امیر محروم نے کہا۔ بظاہر یہ بات واقعی احمقانہ ہے امیر محروم، لیکن اس کے سوا اور کوئی حل ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیں تب بھی شیطان کسی اور کو اس کام پر مامور کر دے گا، اور اگر صندوقچی ان کے ہاتھ لگ بھی جائے اور وہ اسے کھول دیں تو بھی وہ بلیک اسکارپ خود بخود زندہ ہو جائے گا۔ یہ اس وقت تک مردہ ہے جب تک صندوقچی میں بند ہے اور زمین میں دفن ہے۔ اس صندوقچی کو دفن ہوئے لاکھوں سال گزر چکے ہیں۔ اس سے پہلے تو کسی کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ کہاں ہے، لیکن جب اس کے ظاہر ہونے کا وقت آیا تو شیطان کو اس کے بارے میں معلوم ہوا اور شیطان نے اپنی حمایت کے لیے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ معشورہ نے جواب دیا۔ پھر وہ کیسے جلائیں گے اسے بولو، لا محالہ وہ اسے کھول کر دیکھنے کی کوشش کریں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ امیر محروم نے کہا، یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس کا کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ اس صندوقچی کو اب جلا کر ہی اس بلیک اسکارپ کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا جواب ہے کہ روشنی کی اس بڑی شخصیت نے اس وقت اسے جلانے کے بجائے زمین کی گہرائی میں دفن کیوں کر دیا تھا، تو اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ شاید انہیں حکم ہی یہی دیا گیا تھا، معشورہ نے کہا۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ اسے جلایا نہیں جا سکتا۔ اب آؤ دوسری طرف ان لوگوں کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ امیر محروم نے کہا، وہی میں بتا رہا تھا، وادی شہاں میں جس جگہ یہ کنواں موجود ہے ظاہر ہے اس کے گرد پہاڑیاں ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ جب تک آپ اس کنویں کو کھول کر اس پہ سے صندوقچی نہیں نکالیں گے اس وقت تک یہ لوگ آپ پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس لیے اب یہ بات آپ پر منحصر ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی جو کرنا رہیں۔ جیسے ہی کنواں کھلے آپ اپنے آدمیوں کے ذریعے وہاں دور دور تک کی ہوا میں بے ہوش کرنے والا سفوف پھیلا دیں۔ اس طرح یہ لوگ جہاں بھی ہوں گے فوراً بے ہوش ہو جائیں گے اور آپ اطمینان سے صندوقچی کنویں سے نکال کر اسے کھول لیں۔ اس کے بعد ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں۔ معشورہ نے کہا، تجویز تو تمہاری اچھی ہے، لیکن اس میں دو باتیں وضاحت طلب ہیں۔ میرے آدمی تو انسان ہیں، وہ بھی بے ہوش ہو جائیں گے اور میں بھی ان کے ساتھ ہی بے ہوش ہو جاؤں گا، اور دوسری بات یہ کہ
یہ لوگ ہم پر حملہ پہلے بھی تو کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہمارے کنویں کھولنے کا انتظار کریں۔ امیر محروم نے کہا، وہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ وقت سے پہلے آپ پر حملہ نہیں کریں گے۔ معشورہ نے کہا، اس میں بہرحال خطرہ موجود ہے اور میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، اس لیے اور کوئی ترکیب بتاؤ، کوئی ٹھوس اور آسان ترکیب۔ امیر محروم نے کہا، تو کیا آپ مجھے دارپوش کی بیٹی زہیرہ کا خون پینے کی اجازت دے دیں گے؟ معشورہ نے امید بھرے لہجے میں کہا، ہاں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، شرط یہی ہے کہ دارپوش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ امیر محروم نے کہا، اسے معلوم نہیں ہو سکے گا، آپ بے فکر رہیں۔ معشورہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ترکیب بتاؤ۔ امیر محروم نے کہا، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔